जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को जब जिसका दिल करता है वो डिक्टेट कर लेता है। कभी चीन का दिल करता है, वो कहता है कि आप ये ना करो, हमें वो नहीं करना पड़ता। कभी हमें सऊदी अरब कह देता है, कभी ईरान कह देता था, कभी हमें अमेरिका कह देता है कि ये ना करो। मुझे तो ये चीज़ की समझ नहीं आती कि जो मुल्क आपके दोस्त हों, वो कैसे ये कह सकते हैं कि आप ऐसे फैसले ना करें जो आपके मुल्क के लिए अच्छे हैं। हमारे दोस्तों को ये कहना चाहिए कि भई आप ऐसे फैसले करें जो आपकी आवाम के लिए अच्छे हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका के साथ हमारी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो नहीं है, लेकिन अच्छी पार्टनरशिप रही है, लार्जली सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ पे। वो कहते हैं कि जी आप ईरान से गैस ना लें। हमारे पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अगले दिन स्टेटमेंट दी है कि अगर ईरान से गैस ना लें तो फिर इसको पाकिस्तान को इसको ऑल्टरनेट भी तो बताएं ना, कहाँ से गैस लें। ईरान से तो सस्ती गैस मिलेगी, और अगर गैस नहीं लेते और हम गैस ले लेते हैं तो हम पे पाबंदियां लग जाएंगे। तो मतलब फिर ताल्लुक तो वही है जो इंडिया और अमेरिका का। पाकिस्तान और अमेरिका का क्या ताल्लुक है? इंडिया और अमेरिका के ताल्लुक में ये है कि आप रशिया से S-400 लेंगे तो अमेरिकन कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर आप रशिया से तेल लेते हैं तो यूरोप और अमेरिका को कुछ नहीं कहेगा। हाँ, अगर पाकिस्तान लेगा तो मसला होगा। फिर क्वेश्चन ये आता है कि हमारी लीडरशिप क्या कर रही है, हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं और उसकी क्या वजह है। अगर भारत जो है उसको कोई मुल्क डिक्टेट नहीं कर सकता। नो वन कैन डिक्टेट इंडिया। वो कहते हैं जी आप हमें डिक्टेट ना करें, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हमें तो सारे डिक्टेट कर लेते हैं। हम एक वो जिसे कहते हैं ना सैटेलाइट स्टेट बने हुए हैं, एक पेरिफेरी हैं। कोई हम हमारे अपने लोग हमें अपने मुल्क को बनाना रिपब्लिक कहते हैं। दुनिया को यार इनका क्या है, इनको जब मर्जी झड़क देंगे। 2011 से जो ईरान पाकिस्तान 12 से जो है, बल्कि 13 से 12-13 से तकरीबन गैस पाइपलाइन के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन हद है कि कोई जिसे वो कहते हैं ना, अ, हम ये अब ये गैस नहीं मंगवा सकते। क्यों? हम अपने लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते। पाकिस्तान अपने लोगों को रिलीफ नहीं दे सकता, जो सच की बात है। अगर हम इस बात को अगर सच देखें तो हम अपने लोगों को महंगी गैस देने पे मजबूर हैं, वरना हम पे पाबंदियां लग जाएंगी। इसको पीप्स पाइपलाइन का नाम भी दिया गया था, इस गैस पाइपलाइन को। अब ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, कोई कहा जा रहा है 2700-2800 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन है, जिसने नेचुरल गैस जो है वो ईरान से पाकिस्तान लेके आनी है। ये बड़ा पुराना एक आइडिया, कहा जाता है कि 1950 का आइडिया ये कंसीव हुआ है। और पाकिस्तान की जो बहुत सारी जो लीडरशिप रही है माजी के अंदर, वो भी इससे फ़ायदे उठाना चाहती थी, लेकिन नहीं उठा सकी। इवन के आइडिया तो ये भी था कि ये गैस पाइपलाइन इंडिया IPI भी थी, इंडिया पाकिस्तान, सॉरी ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। अब देखें, आइडिया 1950 का है। तब से मतलब एक ये कंसेप्ट जो कंसेप्चुलाइज हुआ है। लेकिन हमने कभी, क्योंकि कभी इंडिया को हम चाहते थे कि इंडिया के चूल्हे ना जलें। हमारे जो साइंसदान थे यहाँ पे बैठे होते थे, जो जादूगर इस मुल्क को चलाते हैं बहुत सारे, वो जादूगर ये कहते थे कि इंडिया के चूल्हे नहीं जलने चाहिए, अपने पाँव बंद हो जाने, लेकिन इंडिया के भी ना जलें। हालांकि अगर वो गैस यहाँ से गुजर के इंडिया पहुँच रही होती तो इंडिया भी हमारे साथ मिल के तो अमेरिका से बात करता और हम अपने लोगों को एक, जिसे कहते हैं ना, सस्ती गैस देते। देखिए, हुकूमतों का काम जो होता है एट द एंड ऑफ द डे, वो फैसले करना होता है जो आपकी आवाम के लिए अच्छे हैं। लेकिन बहरहाल इस गैस पाइपलाइन के ऊपर तो कहा जाता है कि 1995 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, और ये इसको पहले जो है वो साउथ पार्स गैस फील्ड जो है, वहाँ से ये गैस आनी थी। और फिर 99 में एक एग्रीमेंट हुआ। फिर 2004 में ये प्रोजेक्ट जो है वो हुआ, लेकिन कुछ नहीं। फिर 2007 में इंडिया और पाकिस्तान भी एग्रीड हुए कि हम ईरान को 4.93 पर बिलियन जो है वो ब्रिटिश थर्मल यूनिट पेमेंट करेंगे।
اور دن 2008 کے اندر کہا جاتا ہے ایران نے فل ایکسپریشن اظہار کیا کہ چائنا بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرے، ایون کہ بنگلہ دیش میں اس پروجیکٹ میں آئے، لیکن 2009 میں انڈیا اس پروجیکٹ سے باہر نکل گیا بیکاز آف اوور پرائسنگ، سیکیورٹی ایشوز، اور انہوں نے امریکہ کے ساتھ ایک سول نیوکلیر ڈیل کا معاہدہ کر لیا تھا۔ بیسیکلی امریکہ نے انڈیا کو تو بہت کچھ دے لیا، لیکن ان ریٹرن وہ تو پیچھے ہٹ گئے سول نیوکلیر ڈیل کے معاہدے کے بعد۔ ہم کدھر چلے گئے؟ ہم نے پھر 2010 11 12 13 میں اس وقت کام کرنا شروع کر دیا، ہاں جی یہ رہے گا، لیکن اگر انڈیا بیک آؤٹ نہ کرتا، ٹھیک ہے، اور انڈیا کے اور پاکستان کے معاملات اچھے ہوتے، دیکھیں 2008 میں ہوتا ہے نا ممبئی، ٹھیک ہے، تو اگر ممبئی نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہو سکتا کوئی راستہ اس طرح کا بن جاتا، انڈیا سیکیورٹی ریزنز نہ ڈھونڈتا، لیکن سیکیورٹی ریزنز، اوور پرائسنگ اینڈ سول نیوکلیر ڈیل جو امریکہ سے لی انہوں نے، یہ سارے وہ ایگریمنٹ تھے جس کی وجہ سے انڈیا نکل گیا باہر، اور انڈیا نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی یہ مسئلہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اب خیر انڈیا ان کے ساتھ ایک اور چیز میں چلا گیا، لیکن 2013 میں پاکستان نے اس کے اوپر سائن کر لیا، اور جو کہا جاتا ہے کہ ایران نے اپنا سیکشن پورا کر لیا لیکن پاکستان رہ گیا۔ اس وقت جو بلاول بھٹو زرداری کے ڈیڈی ہیں، یہ اس وقت پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے، انہوں نے اس وقت جا کے اس کے پروجیکٹ کی انوگریشن کر دی اور کہا جی کہ اگلے 2-2.5 سال کے اندر یہ سارا کچھ کمپلیٹ ہو جائے گا، لیکن ہم وہ نہیں کر سکے، ہم اس چیز کو نہیں کر سکتے۔ پھر ہمارے نئے پرائم منسٹر آگے نواز شریف صاحب 2013 میں، وہ بھی لیٹ گئے، انہوں نے کہا بھائی نہیں ہم یہ گیس پائپ لائن نہیں لے سکتے۔ پھر دین ایک اور پروجیکٹ ہمارے ہمیں متھے لگا دیا گیا، یہ ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن، اسے تاپی بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو پروجیکٹ ہے، نہ افغانستان نے ٹھیک ہونا، نہ پاکستان میں گیس آنی، نہ پاکستان انڈیا کے تعلقات ٹھیک ہونے، تو یہ چیز ایسے کی ایسی پڑی رہے گی۔ یہ جو کویسچن ہے یہ بڑا ہمارے لیے کوئی اچھا نہیں ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے حق میں فیصلے نہیں کر پا رہے، لیکن اگر آپ حکومت کے کچھ لوگوں سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں لوگوں کے حق میں ہی تو فیصلہ کر رہے ہیں، اگر یہ گیس لیں گے تو پھر سینکشنز لگ جائیں گی۔ تو جب سینکشنز لگتی ہیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ سینکشنز نہ لگیں؟ یہ سوال تو آتا ہے نا کہ ایسا ہم کیا کریں کہ ہمارے اوپر سینکشنز نہ لگیں۔ تو یہ وہی ہے، پھر ایک اکانومی والا ایک کویسچن ہے، اپنی اکانومی پہ فوکس کریں، اپنے پیٹ پہ جسے کہتے ہیں نا پتھر باندھیں، اور پتھر باندھنے کے بعد، لیکن یہاں پہ کوئی پتھر باندھنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ پتھر باندھتے ہیں، یہ آپ یہ کام کرتے ہیں کہ جی آپ نے پتھر باندھنے ہیں، تو پھر آپ تو بھوک سے مر جائیں گے۔ اور یہ ساری ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے، یہ وہ ایلیٹ ہے جو 17-18 ارب ڈالر سالانہ ایز پر UNDP رپورٹ ایسے ہی خرچہ کر دیتی ہے اپنے اوپر ہی، عیاشی میاشی کر لیتی ہے ہلکی پھلکی ٹیکس پیئر منی سے۔ یہ 17-18 ارب ڈالر ہم بہت ساری جگہوں پہ، اب کیونکہ وہ انڈینز کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو عادت ہے یہ کریڈٹ کارڈ پہ زندہ رہتے ہیں، انڈینز ڈیبٹ کارڈ پہ زندہ رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 500 روپیہ جیب میں تو لگا لو، ہماری جیب میں 500 ہوتا ہے، لگاتے ہیں ہم 5 لاکھ ہیں، الٹا جو ہے وہ قرضے لیتے۔ اسی لیے تو اگر 14-15 ٹریلین کا آپ کا ٹوٹل بجٹ ہے تو اس میں 7 ٹریلین تو بینک کی انٹرسٹ پیمنٹس ہیں، انٹرسٹ پیمنٹس ہیں، مطلب ابھی آپ نے اور کچھ نہیں کرنا۔ اب امریکہ ہماری مدد کر رہا ہے، وہ کہتا ہے جی اس پروجیکٹ کو ابینڈن کریں، ٹھیک ہے جی، پاکستان کو امداد ملے گی۔ 2010 میں امریکہ نے یہ کہا کہ آپ یہ گیس منگوا لیں اور تاجکستان سے، افغانستان کا ووہان کوریڈور ہے وہاں سے منگوا لیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر ایران پاکستان نے بھی ایک ایگریمنٹ سائن کیا، پاکستان کوئی بھی مضبوط فیصلہ نہیں کر سکا، کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکا پاکستان جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہو۔ میں داد دیتا ہوں ڈاکٹر جے شنکر کو اور بھارتی لیڈرشپ کو، دیکھیں اس نے کہا کہ $2000 انڈیا کے لوگوں کی پر کیپٹا انکم ہے، پاکستانیوں کی تو $1400 ہے، اس نے کہا $2000 ہے، آپ کی 35,000 یورو ہے، یورپ میں کہیں وہ انٹرویو دے رہا تھا ڈاکٹر جے شنکر،
اس نے کہا آپ کی 35,000 یورو ہے، میرے انڈینز کی جو پر کیپٹا انکم ہے 2,000 ہے، میرا انڈین افورڈ نہیں کر سکتا مہنگی گیس. حالانکہ ان کو فرق کوئی نہیں پڑتا تھا اگر وہ نہ بھی رشیا سے لیتے اتنی گیس، لیکن انہوں نے لی، نام لیا عوام کا اور اصل میں پیسہ بچایا. انہوں نے کہا یہ تو موقع آ گیا آپ کے تعلقات رشیا کے ساتھ، ویسے بڑی کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے بھائی ان کی. امریکنز کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں نا ہماری کمپریہنسو گلوبل اسٹریٹجک پارٹنرشپ. آج کل تو انڈین میڈیا کے اندر یہ لکھا جا رہا ہے. آج میں سہیسنی حیدر کا آئی تھنک وہ آرٹیکل دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہی تھیں کہ انڈیا یو ایس ریلیشنز آر ان اے فری فال. جب مرضی جس کا دل کرتا ہے انڈین امریکن امبیسڈر کو سمن کر لیتے ہیں بھائی. وہ آؤ بتاؤ ایکسپلین کرو یہ کیا بات کی تم نے، کیوں بات کی آپ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے، یہ ہمیں ایکسپلین کریں. اور امریکہ کی کانگریس کے اندر ایک جو ہے وہ پوری کی پوری انکوائری ہوئی، اور اس انکوائری میں پاکستان کی انہوں نے واٹ لگا کے رکھ دی، جس میں پاکستان کے کچھ پارلیمنٹیرینز نے، ایک آدھے نے ریٹائرڈ نے اسٹیٹمنٹ دی، باقی تو پارلیمنٹ بولی نہیں ہے، خاموش رہی. دیکھیے امریکہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. امریکہ کا ہمارے ساتھ ایک بڑا مضبوط کوآپریشن ہے، پوری دنیا میں ان کا انفلوئنس ہے. ہمارے سوسائٹی میں بھی بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ایجوکیشن میں بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ایک فل فلیج ان کا ایک مختلف جگہوں میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں فلڈز ہوں، یہ مطلب ان کی ایک ہر لحاظ سے پارٹنرشپ پاکستان کے ساتھ ہے. لیکن میرا خیال ہے امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو کنونس دیم. پاکستانی لیڈرشپ نیڈس ٹو وزٹ واشنگٹن آن دس. پہلے عمران خان صاحب ہوتے تھے تو عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ ان کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ امریکہ ہمیں منع کرتا ہے، سعودی عرب ہمیں منع کرتا ہے. لیکن انہوں نے بعد میں کہا نہیں وہ سعودی عرب نہیں ہے، یہ تو امریکہ ہمیں منع کر رہا ہے. سعودی عرب نہیں کہتا کہ آپ ایران سے گیس نہ لو، کہتے لینا ہے تو لے لو یار، کیونکہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ایران سے اگر انہوں نے گیس نہ لی، سستی گیس نہ لی، تو یہ ہمارے پاس ہی آئیں گے دوبارہ. یہ جو ہمیں آلٹرنیٹ پیکج بھی آج تک کوئی نہیں دیا گیا. کبھی ہمیں تاپی کا نام سنا دیا جاتا ہے، کبھی ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ہاں آپ کوئی اور پروجیکٹ لے لیں، لیکن ایران سے نہ لیں. بھائی ایران کے آپ کے ساتھ مسئلے ضرور ہیں، ایران کے ہمارے ساتھ بھی مسئلے ہیں. ہم نے تو ایران کے گولے مارے ہیں اور انہوں نے ہم پہ گولے مارے ہیں. وہ کوشچن نہیں ہے، اٹس ناٹ دیٹ کوشچن. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں کہ یار مطلب وہ کیا نام ہے اس کا، جو امریکہ کے جو اسپوکس پرسن ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، میتھیو ملر، وہ کہتے ہیں ہم آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ سینکشنز میں چلے جائیں گے، لہذا دھیان کریں، لہذا دھیان سے کریں جو کرنا ہے. ہم سپورٹ نہیں کرتے. یہ ڈونلڈ لو صاحب نے کہا تھا. وہ سپورٹ نہیں کرتے، دھیان سے رہیں. اسی اللہ دے حکم نہ اگے لیٹے ہیں. ہم نے تو کوئی بات ہی نہیں کی، ہم نے تو کبھی کچھ کہا ہی نہیں ان کو. ساڑھے لو یار ہمیں بے شک نہ جھڑکے ماریں کوئی، ہم تو ویسے ہی بڑے تابع دار لوگ ہیں، کیونکہ ہم نے کون سا عوام کے حق میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں، ہم نے فیصلے کر لے ہوتے ہیں خاص کے حق میں. یہ ملک تو شرفاء کا ہے نا، عمراء کا ملک ہے، یہ عام آدمی کا ملک تو نہیں ہے. عام آدمی کے لیے تو پھر فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اور وہ عمران خان صاحب ہوتے تھے، وہ ڈرامہ کرتے تھے میں عام آدمی کے لیے فیصلے کرتا ہوں. وہ انہوں نے چین سے دور کر دیا. ان کی اپنی سٹوریاں، وہ ایک اپنی ہمیں مختلف اینگل سے وہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. وہ ایک ڈیفرنٹ اینگل سے ہمیں دیکھتے ہیں، ان کا ایک ڈیفرنٹ ہی سیاپا تھا، اور ہم اس میں پھنسے رہتے تھے کہ جی اب ان کی سنیں یہ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جناب. مجھے تو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ ہماری لیڈرشپ کیا سوچ رہی ہے، ان کا کیا پلان ہے. کہ ہمیں تھوڑا سا ایک ڈیرنگ سٹیپس تو لینے چاہیے، تھوڑی کوشش کرنی چاہیے بات کرنے کی، ڈسکشن کرنے کی، ڈائلاگ کرنے کی، انگیج کرنے کی لیڈرشپ کے ساتھ، دنیا کی لیڈرشپ کے ساتھ. اصل میں تو امریکہ ہی کو مسئلہ ہے نا، اور تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو امریکہ کے ساتھ بات کب کریں گے ہم؟ مجھے اطلاع ملی یہ ایک اطلاع ملی ہے کہ پاکستان کے ایک سینئر فیڈرل منسٹر جو ہیں
They are thinking to give a proposal to the Americans کہ ہمیں یہاں سے نکالیں. یہ فرق ہے بھارت اور پاکستان میں. بھارت فیصلہ کرتا ہے, پوچھتا نہیں ہے. ہمیں پہلے پوچھنا پڑتا ہے, پھر فیصلے کرنے پڑتے ہیں. پہلے ہمیں فیصلے, ہم نہیں کر سکتے فیصلہ, ہم فیصلہ کریں گے تو ہم مارے جائیں گے. بھارت فیصلہ کر کے بتاتا ہے دنیا کو. ہمیں فیصلہ کرنے سے پہلے دنیا سے پوچھنا پڑتا ہے کہ پائنا کر لو یہ کی کہندے ہو تسی, آپ کا کیا خیال ہے. سو یہ چیزیں ہیں, میں سمجھتا ہوں ان چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے لیے جو اپرچونٹیز ہیں وہ کیا ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو سستی گیس دیکھیں. اس ملک کے اندر ابھی پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئی ہیں 10 روپے. جب 10 روپے آپ کی پیٹرول پرائسز بڑھ گئی ہیں تو آپ سمجھیں کہ انفلیشن اسٹارٹیڈ انکریزنگ. 28-30% پہ انفلیشن ہوگی, 35 پہ چلی جائے گی, اسپیکولیشن ہوگی, مارکیٹ خراب ہوگی. عید رمضان گزر رہا ہے, رمضان میں تو ہم ویسی عادت ہے ہم اپنے لوگوں کو ذبح کرنے کی, اپنے لوگوں کو ذبح کر دیتے ہیں ہم تو. سو ہمیں یہاں پہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس ڈائریکشن میں جانا ہے. اور ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں, مصدق ملک صاحب, منسٹر فار پیٹرولیم, وہ کہہ رہے ہیں ہم امریکہ سے ایگزیمشن لیں گے. بالکل ایگزیمشن لینی چاہیے. ہم نہیں چاہتے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوں. پہلے ہی عمران خان صاحب بڑا ظلم کر گئے ہیں. امریکہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ پارٹنر ہے ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی میں. گلوبلی بہت ساری جگہوں پہ سیکیورٹی پارٹنرشپ ہے. امریکہ لارجلی پاکستان کو ایک سیکیورٹی اینگل سے دیکھتا ہے. سیکیورٹی اینگل سے دیکھتا ہے تو انہوں نے تعلقات ہمارے ساتھ ڈاؤن گریڈ کیے ہیں نا. اگر وہ ہمیں سیکیورٹی اینگل سے نہ دیکھتے ہوتے تو ہمارے ساتھ تعلقات کیوں ڈاؤن گریڈ کرتے. اگر ہماری ڈپلومیٹیکلی اینڈ پولیٹیکلی ریلیونس ہوتی, اکنامیکلی ریلیونس ہوتی, تو بھائی وہ نہ فیصلہ کرتے کہ انہوں نے چھٹی کراؤ. انہوں نے کہا ان کو چھٹی کراؤ, ہمیں خطے میں کام ہی کون نہیں ہے. اب ہمارا فورن آفس یہ کہتا ہے جی کہ ہم تو اپنے ملک کے اندر وہ ہم نے پائپ لائن بچھانی ہے تو ہمیں کون سی اپروول لینے کی ضرورت ہے. اچھا میڈم جو ہماری اسپوکس پرسن ہے ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ, وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک جو سیگمنٹ ہے پائپ لائن کا وہ ہمارے ملک کے اندر بننا ہے. تو بناؤ, کنے ڈکے آئے, 10 سال ہو گئے, 2013 سے لے کے 2024 آ گئے. ایران اتنا اچھا جو بیہیو کر رہا ہے کہ وہ ہمیں انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے چلا جائے. ٹھیک ہے جی, امریکہ کے ایران کے اوپر تو نیوکلیر سینکشنز لگی ہیں, ہمارے اوپر تیل کی سینکشنز لگ جائیں گی. اینڈ دین سیاستدان بڑے ظالم ہوتے ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں, جب انہوں نے نیریٹو بنانا ہوتا ہے نا تو یہ بناتے ہیں. انہوں نے عوام کے سامنے چلے جانا, جناب ہم تو گیس لینا چاہتے تھے, ہمارے پہ ہم تو اپنی عوام کو سستی گیس لینے کے لیے باتیں کر رہے تھے, اور یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا. ہمارے پہ پابندی لگا دی ہے کہ اپنے لوگوں کو سستی چیزیں نہ دو, اپنے لوگوں کو قطر سے اور دور دور سے گیس امپورٹ کر کے تو مہنگی گیس دو ان کو. جب عوام کے سامنے سیاستدان جاتے ہیں تو سیاستدان ذبح کر دیتے ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں, سیاستدان کسی کو معاف نہیں کرتے, وہ اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کرتے. جیسے ہمارے عمران خان صاحب ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا ہے صرف ایک ہی چیز میں کہ جناب میں جو ہے میں امریکہ کے نال تعلقات خراب کرنے ہیں. اور اچھا وہ خراب کر کے دیکھ لیے انہوں نے, جس میں پاکستان کو صرف اور صرف نقصان ہے. امریکہ پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ پارٹنر ہے, لیکن بند کمرے میں بیٹھ کے جا کے بات کرنی چاہیے, جیسے ہم چین سے کرتے ہیں, جیسے ہم ایران سے کرتے ہیں, جیسے ہم ٹرکی سے کرتے ہیں, باقی ملکوں کے ساتھ کرتے ہیں. اور ہمیں اس مقام پہ سٹیپ بائی سٹیپ آنا ہے. سوچیں اس وقت 250 ملین لوگوں کا ملک ہے یار, سوچیں اس وقت تک. بی لائک انڈیا, دے ٹیک اے ڈیسیژن, دے ٹیل فرینڈس. امریکی کانگریس نے قانون بنا دیا, انہوں نے کہا بھائی جان S-400 نہیں لینا. انہوں نے پوچھا ہی نہیں, انہوں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں ہم سے ہمیں یہ بتانے والے, نہیں لینا. لے لیا. ان کے پاس ایک قانون تھا, خود ہی ویور دے دیا. انڈینز نے پوچھا بھی نہیں ویور دیں. انڈینز نے نہیں ان سے پوچھا کہ ہمیں ویور دے دیں پلیز, خدا دا واسطہ. خود ہی قانون بنایا. انڈیا نے اس قانون کو توڑ دیا, ان کا بنایا ہوئے قانون کو, جو وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے قانون بنایا اب یہ امپلیمنٹ ہوگا, اور خود ہی اس قانون کو لے کے پیچھے ہو گئے. اور ہم جو ہے وہ پھنسے ہیں. پھنسا نہیں رہنا. عوام کے لیے اچھے فیصلے کریں,
تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ ہم یہ 2024 ہے یار، یہ 2024 ہے، پاکستان کے لوگوں کی بھی ویلیو ہے. ٹھیک ہے، میں عمران خان نہیں بننا چاہتا. وہ عمران خان تو جو لوگوں کو ورگلاتے ہیں نا، امریکہ ایران سے گیس بھی لینی ہے اور امریکہ کو بھی راضی رکھنا ہے. دونوں کام کرنے ہیں، لڑنا نہیں ہے ہم نے. یہ جو کنفرنٹیشن کی پالیٹکس ہے یہ بڑی غلط ہے. پولیٹیکل کلاس کو یہ بالکل اس پہ بڑا کیئرفل رہنا چاہیے. آئی ہوپ کہ وی آر ایبل انف ٹو گیٹ سفیشینٹ چیپ انرجی جو پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہو.